बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज के इस प्रोग्राम में आपके लिए एक बहुत अहम शख्सियत को लेकर आई हूँ और बहुत से लोग उनके बारे में जानना भी चाह रहे होंगे। नियाज़ी एक्सप्रेस के हवाले से तो आपने सुना होगा, ये ट्रांसपोर्टर हैं, सियासी तौर पर भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं और बाकी इनकी ज़िंदगी के हवाले से आज हम जानेंगे कि पर्सनल लाइफ में ये कैसे हैं, भाभियाँ कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, पर्सनल लाइफ में इनकी कहाँ तक की एजुकेशन है और अब ये NA 129 से इलेक्शन में भी आ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्या जज्बा है, क्या जुनून है और वो कहाँ मुल्क की सियासत को और मुल्क की सूरत हाल को देखते हैं, ये सब हम जानेंगे बजाज खान नियाज़ी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम है जी। अच्छा सर, स्टार्टिंग में ही थोड़ा सियासी बैकग्राउंड की तरफ आना चाहूँगी। सियासत का कहाँ से आया? शुरू से था, एज अ स्टूडेंट माइंड में था कि सियासत में आना, या अभी कुछ ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है? नहीं जी, स्टूडेंट दौर से आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब से तो नहीं आ रहे। मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद साहब, मेरे ताया जी, वो भी सियासत करते थे, हमारे हलके में कौंसलर रहे हैं वो। अच्छा। एक मेरे ताया जी मुजफ्फर खान नियाज़ी, वो चुंगी अहमद सद्दू से कौंसलर रहे हैं। एक सोटीवाल जो हमारा मेन एरिया है जी, वहाँ से कौंसलर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ खून में चलती आ रही है? जी, खून में चलती आ रही है। उस टाइम भी जोश होता था, एक जज्बा होता था, तो सियासी वर्कर भी काम करते थे, सियासी लोगों के साथ भी काम करते थे। ठीक है। अच्छा नियाज़ी साहब, मैंने सुना है कि आप मियां नवाज शरीफ के बहुत क्लोज रहे हैं। बिल्कुल क्लोज रहे हैं। तो आप उनकी गाड़ी भी ड्राइव करते रहे हैं, इतनी रफाकत थी आपको, उनके साथ अकीदत थी, तो थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह की आपकी दोस्ती थी? हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये शर्फ हासिल है कि मुशर्रफ के जो 11 साल थे, हम बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब के साथ रहे थे। हाँ। और डट कर रहे थे जी। उसके बाद 2003 में मैं यूथ विंग लाहौर का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। अच्छा। मुस्लिम लीग नून लाहौर का जी। और 3 से लेकर 8 तक। ठीक है। ये भी इजाज मेरे पास है। जिस टाइम इनके आता कोई नहीं था पीछे, हम उस टाइम भी इस पार्टी में शामिल थे और एक मोहब्बत थी नवाज शरीफ के साथ। आधा इंसान, बहुत अच्छे हैं वो। तो उसके बाद जब आपको पता है कि ये आ जाते हैं इक़्तिदार में, हाँ, फिर बदल जाती हैं हवाएं। फिर ये हवाएं बदल जाती हैं। तो जब हवाएं बदली तो फिर भी हम साथ रहे। ठीक है। फिर भी 2008 में इन्होंने मेरे से यूथ विंग लाहौर की सदारत का ओहदा लेकर अपने अजीज को दे दिया। हाँ, ये बहुत है, ये बहुत है। नून लीग में आप अगर देखें तो अपने रिश्तेदारों को बहुत नवाजा गया, बहुत ज्यादा नवाजा गया जी। फिर जो मेरे पंजाब के सदर थे उनको भी हटा कर फैसलाबाद होते, बट होते तो आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता। आप ख्वाजा नहीं थे, आप बट नहीं थे। नहीं, ख्वाजा भी नहीं थे, बट भी नहीं थे, वो भी बात कोई नहीं थी जी। लेकिन ये कुछ समझ नहीं आती कि जब ये इक़्तिदार में आते हैं ये होते, फिर अपने करीबी रवैये बदल जाते हैं, बांटने लग पड़ते हैं। बिल्कुल। फेवरेटिज्म भी तो है ना, फेवरेटिज्म है। मियाँ साहब का, बड़े मियाँ साहब का फेवरेटिज्म और है, छोटे मियाँ साहब का और है, हमजा की अट्रैक्शन और है, मरियम बीबी की। नहीं, एक ही है जी, अंदर से कोई ऐसा चक्कर नहीं है। ये सिर्फ हमें और आपको इन्होंने अच्छा, थोड़ा बहुत मैंने इनके साथ काम किया हुआ, लेकिन मुझे यही लगता है कि उनका ग्रुप सेपरेट है, उनका ग्रुप सेपरेट है। कोई सेपरेट नहीं है, अंदर से एक है, अंदर ही एक ही है। मुश्किल टाइम में एक दूसरे के साथ होते हैं। सही। कोई आपस में इनके मामलात नहीं है। अच्छा। बिल्कुल एक दूसरे के साथ बस कह सकते हैं अवाम नु आरे लाया है। अवाम नु आरे भी लाया तो अवाम नु फुद्दू भी बनाया है वो जी। अच्छा, घड़ी वाला किस्सा बताइएगा। मियाँ साहब ने आपको घड़ी दी, कौन सी दी, अब किधर है? सर देखें, 2008 में जब मियाँ साहब बाहर से आए, तो फिर मेरी अटैचमेंट होगी मियाँ साहब से। उससे पहले जब मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब लंदन आए 2004 में, मैं उधर गया। अच्छा। उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया यूथ विंग या लाहौर का 2003 में, सॉरी 4-5 में मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गया। फिर उनको मिलने गया। फिर एज द वर्कर उन्होंने मेरे साथ बहुत प्यार किया। फिर जब वो वापस आए तो उनके साथ होता था मैं 24 घंटे। अच्छा। एज द वर्कर उनकी गाड़ी चलाता था। फिर मुझे एक बहुत बड़ा एजाज हासिल है मुस्लिम लीग नून में, चंद लोगों के पास है कि मियाँ साहब की ज़ाती गाड़ी भी मैं ड्राइविंग करता रहा हूँ। और मियाँ साहब की जो मेरी गाड़ी में भी आकर मियाँ साहब बैठकर साथ हमारे चलते थे। अच्छा।
سوری ہم چلتے تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑی میرے لیے بات تھی. ٹھیک ہے. تو کتنی وہ محبت کرتے تھے, ہم نے بھی بڑھ کر محبت کی. ان پر مشکل ٹائم آیا, لانگ مارچ آیا, گورنمنٹ ڈے ہوئی, پھر بھی ہم ساتھ رہے. ٹھیک. پھر بھی مسئلہ پھر وہی آتا تھا کہ جب طاقت میں آتے تھے رویے بدل جاتے تھے. رویے اچھا, تو میاں نواز شریف صاحب کا نہیں بدلتا تھا, میں کہوں ان کا رویہ اسی طرح رہا ہے. ہاں, کیونکہ ان کے حوالے سے ہم یہی سنتے وہ ہیں صرف رشتہ داروں کو بلائج کرتی ہیں, اپنے ورکر کو بلائج نہیں کرتے. دیکھیں ورکر نے مار کھانی ہوتی ہے, ورکر نے روڈ کے اوپر. گھڑی آپ آج بھی نہیں پہن کے آئے کیا؟ ان کی محبت میں نہیں, گھڑی تو میں ویسے پہنتا ہوں بڑے شوق سے جی, تو لیکن آج اچانک نہیں پہن کے. میاں صاحب والی گھڑی کہاں ہے سر؟ ہم میاں صاحب نے مجھے گفٹ کی تھی گھڑی جی, رولیکس کی گھڑی تھی. اچھا جی جی. اچھا, تو میں نے وہ بہت کم پہنی ہے, سنبھال کے رکھی ہے گھر میں اعزاز کے طور پہ. ایک کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میرے قائد تھے میاں نواز شریف صاحب, ایک پارٹی کے لیڈر تھے. کتنی مالیت کی ہوگی؟ بس میں نے اس کا ریٹ نہیں لگوایا. میرے لیے تو وہ جتنا میں کہوں اتنا ہی جھوٹ ہے, کیونکہ ایک گفٹ تھا میرے لیے, انہوں نے محبت سے. تحفوں کی قیمت نہیں ہوتی. تحفت کی قیمت تو بھی نہیں ہوتی, لیکن اس تحفے کی میرے لیے کوئی قیمت نہیں تھی. اچھا, میاں صاحب کھانے کے حوالے سے بڑے, کھانے کا ان کو بڑا ہے کہ شوقین ہے, تو کھانے پینے میں بھی آپ لوگوں کی عادت و اتوار ملتے تھے یا بس گھومنے پھرنے کی؟ میاں صاحب کے ساتھ بڑے کھانے کھاتے تھے. میاں صاحب بڑے پائے شائے کھائے ہوئے آپ نے بھی پسند کرتی ہیں کھانوں کو, ہاں, اور بڑے اچھے کھانے پکواتی ہیں, اور ان کو کھلانے کا بڑا شوق ہے. ایک لوگ ہوتے ہیں کہ کھانے کا شوق ہوتا ہے کہ جی ہم لوگوں کا کھائیں, وہ کھلاتے بڑے دل سے ہیں, بڑے کھلے دل سے کھانے. اچھا نیازی صاحب, دوبارہ سے پھر آپ کہیں گے گھڑی کے پیچھے پڑ گئی ہے, گھڑی کہاں ہے؟ گھڑی سنبھالی بھی ہے. گھڑی ایسے ہوئی ہے کہ جب ان کا اقدار ختم ہوا ہے جی. واپس تو نہیں کر دی؟ نہیں, واپس لے گئے وہ. ہاں, دیا وہ گفٹ واپس لے گئے اور آپ نے دے دی؟ میں نے دے نہیں دی, میرے گھر ریٹ ہوئی تھی پولیس کی, پولیس وہ گھڑی بھی اٹھا گئی تھی. میاں صاحب نے مجھے ایک دفعہ پٹھانوں والی اٹک جلسے میں ان کو انہوں نے پگ بنائی تھی, تو وہ بھی میرے گھر اسی طرح پڑی تھی گھڑی کے ساتھ, وہ بھی لے گئے. سب یہ تو غلط بات ہے نا, انہیں کہنا تھا تحفے تحائف میرے چھڑ جاؤ, چلو میریاں چیزاں لے جاؤ. وہ اب گھڑی میاں صاحب تک پہنچی یا نہیں پہنچی اللہ جانتا ہے, لیکن میرے گھر سے پولیس لے کر گئی. اچھا, ایک ہی تحفہ ملا تھا, وہ پولیس لے گئی, اس کے علاوہ کوئی تحفہ نہیں ملا. چلیں, کوئی اچھی یادیں تو ہیں نا ساتھ میں؟ نہیں, یادیں ابھی بھی بہت اچھی ہیں. میاں نواز شریف ایز انسان بہت اچھے آدمی ہیں. نہیں, سب کہتے ہیں کہ کوئی بھی تعلق اس نہج پر نہ لے کے جاؤ کہ کل کو ملو تو اسلام جوگے بھی نہ رہو. تو اس قدر تعلقات بچے ہیں کہ ملے تو دوبارہ سے اچھے طریقے سے ملے. نہیں, دیکھیں ان کی فوتگی گھروں کی ہوتی ہیں, میں جاتا ہوں, بڑا پیار کرتے ہیں, بڑے پیار سے مجھے بٹھاتے ہیں. انہوں نے کبھی مجھے محسوس نہیں کرایا کہ آپ ہماری پارٹی چھوڑ. تو آپ نے کبھی گلہ نہیں کیا کہ جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو رویہ اور ہوتا ہے, جیسے ہی آپ اقتدار میں آتے ہیں پیندرا بدل لیتے ہیں؟ آپ کبھی گلہ تو بندہ کرتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, تو گلہ تو اس سے بنتا ہے نا کس کو اس چیز کا پتہ نہ ہو. جب میرے گھر ریٹ ہوئی نا, گاڑی تو لے گئے میاں نواز شریف صاحب والی, میری 3 گاڑیاں بھی میرے گھر سے اٹھا کر لے گئے. گھڑیوں نہ نہیں منگوائی ہوئے ہو سکتا ہے. 3 ماہ چونگ تھانے میں میری گاڑیاں بھی کھڑی رہیں. ٹھیک ہے جی, میرے گھر سے سٹڈ لے گئے, میرے گھر سے جوتے لے گئے, میرے گھر سے جرابیں, گھڑی مہنگی پڑی, کوئی صابن تک نہیں ہوتے باتھ روموں کے, سیفٹیاں تک وہ تک اٹھا کے لے گئے, گدے لے گئے, کمبل لے گئے. اب تو وجہ کیا تھی, کیا ڈھونڈنے آئے تھے؟ نیل کٹر کیا ہوتا ہے جی, یہ بھی اٹھا کے لے گئے. دیکھیں, 9 اسلحے کی مد میں آ رہا ہو نا, تھانے کی ایس ایچ او تھے, ٹھیک ہے جی, 9 ایس ایچ او تھے, ایک ان کی ایس پی صاحبہ اوپر تھی. نہیں تو ایسا کر کیا دیا تھا کہ جس پہ پوری پولیس فورس آپ کے گھر بھیج دی؟ کیا کر دیا تھا ایسا؟ سر کیا کچھ نہیں تھا, کیا یہی تھا کہ 2017 میں ہم جوائن کر گئے تھے عمران خان صاحب کو. اچھا, ٹھیک ہے جی. سیاسی ورکر کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جس پارٹی میں کام کر رہا ہوں اس کے ویژن کے ساتھ تو لیڈر کے چلتا ہے, لیکن لیڈر کو بھی چاہیے ورکر کچھ دے.
یہ گلا آپ کے علاوہ بھی بڑے لوگوں کو ہے نیازی صاحب. یہ میں آ گیا پی ٹی آئی میں, اس کی مجھے انہوں نے سزا دی, ہاں ریونج رکھا, اور سزا ایسی ملی کہ میں کبھی بھولنے والی نہیں ہے. میرے گھر کی کوئی چیز نہیں چھوڑی. سب سے پہلی ریڈ جو لاہور کی, اگر کسی بندے سیاسی بندے کے گھر اس طرح کی ریڈ ٹارگٹ کر کے کی گئی, وہ آپ تھے. وہ یہ مشرف دور ہم نے 11 سال گزارے, ہمارے ساتھ اتنی زیادتی نہیں ہوئی. ریٹ ہوتی تھی, میں کہتی ہوں کہ آپ کا بڑا حوصلہ ہے, آج بھی آپ اچھے لفظوں میں پھر بھی یاد کر رہے ہیں. دیکھیں برا تو اس کو بندہ کہتا ہے نا, ایزدہ نواز شریف صاحب میرے ساتھ بہت اچھے رہے, لیکن دیکھیں ان کے کہے بغیر یا ان کے آرڈرز کے بغیر تو نہیں کچھ ہوا ہوگا نا. یہ اللہ بہتر جانتا ہے جی, یہ تو اب آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں, میں تو اس بارے میں نہیں آپ کو بتا سکتا. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا سوشل میڈیا کا دور ہے کہ اگر یہ کوئی کہے کہ ان تک رپورٹ نہیں پہنچی, یا فیملی کی طرف سے بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ بھائی تمہارا تو ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا, آج بھگت لیا. بیوی بچے جو سفرڈ ہوئے, جو ایک سوشلی ایک چیز آئی, ایک پریشر آیا, بچے جس ٹراما سے گزرے ہوں گے, فیملی خواتین جس ٹراما سے گزری ہوں گی, یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے کہ آپ کا پورا گھر تہس نہس کر کے ہر چیز ساتھ لے جائے. دیکھیں فیملی تو اس چیز کو ابھی بھی کہتی ہے کہ اتنا آپ نے ان کے پیچھے قربانیاں دیں, ایٹ دی اینڈ آپ کو کیا ملا؟ جوانی پوری سمجھے میں نے مسلم لیگ نون کے لیے, جب میرے پاس ضرور تھا جوانی کا, جب میرا پھرنے کا, میرا آوارہ گردی کا ٹائم تھا, وہ میں نے مسلم لیگ نون میں گزارا سارا. سر کتنے سال آپ نے مسلم لیگ نون کے ورکر کے طور پر گزارے؟ سر جی زندگی پوری گزاری ہے, 17 تک گزاری ہے, بچپن سے لے کر. جب یہ اختر رسول صاحب ادھر ایم پی ہوتے تھے 94 میں, اس ٹائم ایز دا ورکر ہم کام کرتے تھے. جی ہمارے پاس ہوتی تھی, والد صاحب نے دینی, ہم نے اس پر سپیکر لگانے, سارا دن اختر کمپین کرنی, نواز شریف کی تصویر لگانی. پھر ان پر مشکل ٹائم آ گیا, مشرف آ گیا, واحد دور مشرف کا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہمیں اعزاز حاصل ہے لاہور میں متان روڈ کے اوپر, سب سے بڑی تصویر نواز شریف کی ہمارے گھر کے اوپر لگی تھی. اچھا, اور مسلم لیگ کا جھنڈا لگا مشرف ٹائم پہ تو نہیں اس طرح کی کوئی چیز کی گئی؟ نہیں, اس ٹائم آتے تھے جی, پولیس آتی تھی, لیکن اس ٹائم میرے خیال سے خاندانی لوگ زیادہ ہوتے تھے انتظامیہ میں, وہ آپ کے گھر نہیں گھستے تھے. اس طرح کا ریونج نہیں نکالا, آپ کے گھر کی پردے کی احترام کرتے تھے. وہ دیروں تک آتے تھے, بندے پکڑ کے لے جاتے تھے, خواتین کو گھسیٹنا ان چیزوں میں. اس ٹائم بھی بہت لے جاتے تھے ہمارے ڈیرے میں, اگر کوئی ہمارے عزیز بیٹھے ہیں, دوست بیٹھے ہیں, اٹھا کے لے جاتے تھے. لیکن اس طرح کی بالکل ذاتیات نہیں تھی, کوئی چیز توڑتے نہیں تھے. دروازے اگر کھلے ہیں تو وہ ضرور آتے تھے اندر, لیکن اگر ان کو پتہ ہے کہ فیملی والا گھر ہے تو ایک حد تک جاتے تھے, وہ فیملی میں نہیں آتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جیلوں میں بھی ڈالتے تھے. سزائیں بھی بھگتی ہیں آپ نے؟ سزائیں بھی بہت جی. نہیں میں تو نہیں قابو آیا جی, جیل میں نہیں گیا, لیکن جو جاتے تھے, جو ساتھ کبھی نوبت آئی کہ پکڑے جانے والی نوبت آئی کبھی؟ بس کئی دفعہ آئی ہے نوبت, تو بس دوستی یاری تھی تو پتہ چل جاتا تھا, نکل جاتے تھے. اس ٹائم آپ کو کہا ہے نا خاندانی لوگ تھے, وہ بتا دیتے کہ ہم آ رہے ہیں, تو جو بات ہماری نہیں مانتے تھے وہ پکڑے جاتے تھے. پھر مہینہ 15 دن اندر رہنا, پھر ان کی بیل ہو جانی. لیکن وہ جیل بھی جا کر انجوائے کرتے تھے. ان کے ساتھ کوئی ایسی مار کٹائی والی یا ان کے ساتھ کوئی بات اس طرح جو اب ہو رہا ہے وہ سب کچھ تب نہیں ہو رہا تھا. وہ آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا جی. جب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور میں سب سے فرسٹ ٹائم جو ریٹ ہوئی ہے وہ میرے گھر ہے, اور سب سے زیادہ مصیبت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب والے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. اس کے بعد 3 مہینے بعد گورنمنٹ ان کی چینج ہو گئی, پھر پرچے وغیرہ کینسل ہوئے. پھر میں نے سچور بڑا ڈالا گھڑی کے اوپر, میں نے کہا میری بھائی گھڑی تو مجھے دیں. تو خیر سے گھڑی کا جو تھا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لے گیا گھڑی ہماری. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب, اگر ہم انڈیویجول بیسس پہ بات کریں تو کیسے لیڈر تھے, کیسے آپ کا ان کے ساتھ جو ٹائم گزرا, آپ کس طرح سے خلاصہ کریں گے میاں صاحب کی پرسنالٹی کا؟ دیکھیں جو تو میاں صاحب کی ذات کی بات ہے, تو انسان بہت اچھے تھے, عزت بہت دیتے تھے ورکروں کو. ٹھیک ہے. لیکن صرف عہدہ یا ان کو
अच्छी पोस्ट जो होती थी ना वो घर में अजीजों घर को में बांट देते थे, लेते थे। बकाया इज्जत देते थे, हाँ। खाने खिलाते थे हमें, साथ में चलता था उनके, गाड़ी चलाता था, पूरा पाकिस्तान में फिरा हूँ, हाँ जी। सिंध फिरा हूँ, बलोचिस्तान फिरा हूँ, KP के इतना फिरा हूँ। ईराना होने के बावजूद आपको गिला तो करना चाहिए कश्मीर था के मियां 2 साहब। इलेक्शन कश्मीर हाँ। के मैं साथ रहा हूँ, वहाँ मेरी ड्यूटी लगी रही है, पूरे इलेक्शन कश्मीर के मैं साथ होता था, या मियाँ साहब की गाड़ी में होते थे, या हम मियाँ साहब की जो मेन सिक्योरिटी की गाड़ी की तीसरी गाड़ी हमारी होती थी जी, और उनके जो सेक्रेटरी दो होते थे, पीर रशीद साहब और आसफ करमानी साहब, वो दोनों मेरी गाड़ी में होते थे जी। सही। अच्छा चले, मियां साहब की पार्टी से तो आपको नहीं मिला उस तरह का जो आप को था कि जितना मैंने इनका साथ दिया है होनी चाहिए, कोई सियासी पोजीशन मिलनी चाहिए, या जिस तरह की नवाज़शात फैमिली मेंबर्स पे हुई या रिश्तेदारों पे हुई या जानने वालों पे हुई, वो उस तरह से एज अ वर्कर आपके साथ नहीं हुई। इमरान खान के बहुत क्लोज रहे, क्यों नहीं टिकट दिया? सर देखें, इमरान खान के दौर में टिकट क्यों नहीं दिया, वो हालांकि इसलिए नहीं न्याजियों दिया की तो कि चलनी हमारे- चाहिए थी, नहीं, चलनी चाहिए थी। हमारे हलके में असल हमाद अजहर नामी चलो एक उधर बंदा बरादरी है। नहीं सी, इधर तो बरादरी हो गई ना। नहीं सर, बरादरी की बात नहीं है, बात ये है कि हमाद अजहर साहब थे, वो उस टाइम चॉइस गलत होगी हमारे हलके की, कि इनको लोगों ने जिताया 17 में, हाँ। जब हम इंटर हुए इनके साथ, उसके बाद वो खैर से 5 साल हमें नहीं मिले, सही। न मिलने की वजह से हम भी फिर कुछ हाँ। शादी ब्याह पर आते थे सामने, तो हम भी नहीं मिलने जाते थे। देखिए सियासी बंदे का काम है वर्कर को जाकर मिलना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ये है गिला जी। बहुत से लोगों को रहा है। फिर इतनी पावर में रहे, हलके में कोई काम नहीं किया, उससे पीछे वालों से भी गिला है, हाँ। नहीं किया उन्होंने, लेकिन बिल्कुल। इन्होंने तो बिल्कुल ही काम नहीं किया, ना हलके में सीवरेज, ना लाइट, ना सड़क, कुछ भी राब्ते में नहीं थे, हलके में घुसे ही हाँ, नहीं। जो लोगों के एक माइंड में था ना कि तब्दीली आएगी, जो तब्दीली का नारा लगाया वो गया था, हमारे हल्के में नहीं आई वो तब्दीली। नहीं आई तब्दीली, बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने टिकट नहीं दी, फिर इलेक्शन अगला आया, अगले इलेक्शन में मैं आज़ाद कैंडिडेट खड़ा हो गया, ठीक है जी, ये फरार हो गया इलेक्शन से, पहले 1.5 साल फरार रहे, सही। उसके बाद फिर ये गैब हो गए, इन्होंने अपने वालिद साहब को खड़ा कर दिया, वो बुजुर्ग आदमी थे, अच्छे इंसान थे, पुराने सियासतदान बिल्कुल थे, बिल्कुल। तो इलेक्शन मैंने बेनामी समझे इलेक्शन लड़ा, कैसे होता है कि सिर्फ अपनी टेंडर्स दी कि हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमारा भी हक है, हम भी हमाद अजहर को आप हम पे भी किस चीज़ का नवाज गुस्सा शरीफ है? के साथ तल्लक छोड़ कर आए हैं, हाँ बिल्कुल। कोई आम गली महल्ले के वर्कर नहीं थे, काउंसिलर लेवल के, तो वो टेंडर्स दी, फिर आगे मुश्किल टाइम आया, चलते रहे, ज़मान पार्क चलते रहे, फिर हमाद अजहर साहब ने मुखालफत की, फिर खान साहब जेल में चले गए, ठीक है जी, तो उसकी वजह से हमाद अजहर की मुखालफत की वजह से हम लोगों को दरगुजर किया गया या नज़रअंदाज हाँ, किया चीज़ें गया, बिगड़ गई। गई। फिर ज़िमनी इलेक्शन आ गया, हाँ। अब क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन है, इसमें खान साहब का कहना है कि आप कोई इलेक्शन न लड़ें, अच्छा, PTI इलेक्शन नहीं लड़ी, ठीक है, PTI का इस पूरे इलेक्शन से बायकाट कोई है, ताल्लुक नहीं है, कोई तलक नहीं ठीक है। है। अगर किसने लड़ना है तो उसने अपनी आज़ाद कैंडिडेट CS से की, लड़ना है। बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने पेपर जमा करवाए, मैंने पेपर जमा करवाए, बड़ी मुखालफत हुई, हाँ जी। मुझे हमाद अजहर साहब क्योंकि सिस्टम के साथ सेट हैं, उनकी सिस्टम के साथ डील हो गई, बिल्कुल। ठीक है जी, कि ये सीट मैंने छोड़नी है, तो वो खुद फरार हो गए। उस दौरान इन्होंने मेरी इतनी मुखालफत की हाँ जी। कि उधर से मुझे प्रेशर डलवा कर, पहले तो प्रेशर डलते नहीं, रहा जी, प्रेशर कागज डलवाने की उठा वजह दिए। क्या थी कि आप भी बैक स्टेप हो जाए? हाँ, बैक स्टेप हो जाए, हाँ क्योंकि मैं भी PTI के एक इस इलाके का वर्कर हूँ, बिल्कुल। को अल्लाह माफ़ करें, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, घर टरवाए हैं, मेरे डेरों पर रेटें हुई हैं, उसके बाद मेरे कारोबार बंद हुए हैं, मेरी बसें बंद हुई हैं, मेरे कारोबारी मुझे नुकसान दिया गया है। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर 30 लाख का बिजली का बिल भेज दिया। अल्लाह अकबर, क्या जी। चला रहे थे आप? ये घर का बिल है? सॉरी, बिजली का नहीं, बिजली का 9.5 लाख भेजा, अच्छा पानी का अच्छा,
مجھے واسا نے پانی کا 30 لاکھ روپیہ بل بھیجا. اچھا. میں آپ کو بل دوں گا. تسی گڈیاں بھی کارتے نہیں سو تو آن لگ گئے. اب پتہ نہیں مجھے کیا پتا, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ گاڑیوں میں ڈیزل کی جگہ پر پانی مجھے لگ رہا ہے سارے لاہور کو ڈالتے پانی آپ کے گھر سے سپلائی ہو رہا تھا. وہ پوسٹ بھیجا, اس کا ہم نے پھر شور ڈالا. وہ پھر الیکشن کمیشن کی مہربانی, انہوں نے کاغذ میرے ایکسپیکٹ کیے. پھر یہ لاسٹ دن انہوں نے کاغذ اٹھا لیے, یہ پھر فرار ہو گئے. کیوں؟ سسٹم کے ساتھ سیٹ تھے, غداری کر گئے. یہ اگر اتنے اچھے ہوتے تو نواز شریف کے لیے لڑائی کرتے, سوری عمران خان کے لیے لڑائی کرتے, کھڑے ہوتے, سٹینڈ لیتے. انہوں نے سٹینڈ کیا برے وقت میں بھاگے, اچھے برے وقت پر بھاگے, اور آج تک بھاگ رہے ہیں, آج تک ڈیل کے تحت چل رہے ہیں. یہ تو مسلم لیگ نون میں چلے گئے تھے, ان کی ملاقات ہو گئی تھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, مشرف ان دور کی میں ڈیل ہو گئی تھی. صرف وہاں پر وہ وعدہ کر بیٹھے تھے میاں نعمان صاحب کو, کس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی نیکسٹ ہم آپ کو دیں گے ٹکٹ فیسیلیٹیٹ کریں گے 129 حلقے سے, این اے لاہور سے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے آواز بلند کی, میں نے پھر پریس کانفرنس کی, میں نے کہا جی آپ تو غدار ہیں. پھر انہوں نے میرے اوپر گورا باری شروع کی. سر غدار نہیں, مشرف ٹائم میں جو ایک لوٹا سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا نا, اس کی ہماری سیاست میں بہت جگہ بن گئی کہ یہ پارٹی اقتدار میں ہے تو لوٹے ادھر ہو گئے, پھر لوٹے ادھر ہو گئے. وہ لوٹوں والا سسٹم جو مشرف خود تو چلے گئے. سر لوٹے وہ ہوتے ہیں جو پارٹی کے اقتدار میں, جن کے پاس سیٹیں ہوتی ہیں, جو ایم پی ایم این اے لڑتے ہیں, جنہوں نے مشیریاں انجوائے کی ہوتی ہیں, وہ جب اپنی وفاداری چینج کرتے ہیں تو وہ ان کو لوٹا کہا جاتا ہے. اگر اس طریقے سے ہم دیکھیں تو حماد اظہر صاحب بھی لوٹے ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ جو لوٹوں کا ٹرینڈ انٹروڈیوس کرایا نا, وہ گیا نہیں, وہ جراثیم موجود رہے. سر چلیں انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. ان کے والد صاحب کونسلر کے الیکشن لڑتے رہے, ہاں ایم این اے کا الیکشن لاہور سے لڑا ہے کاف لیگ سے انہوں نے مشرف جی دور بالکل میں. بالکل. اس کے بعد سسٹم کے ساتھ سیٹنگ کر کے 13 میں انہوں نے اپنا بیٹا پی ٹی آئی کو دے دیا. بالکل ٹھیک ہے جی. 17 میں اقتدار کی طرف وہ پارٹی چل پڑی. ابھی میاں اظہر کی ڈیتھ پہ بھی پھر تھوڑی سی سیٹلمنٹس ان کی اندر کھاتے ہوئی ہیں. سیٹلمنٹس سر سیٹلمنٹ ہوئی ہیں, عام بات ہے, یہ خفیہ بات نہیں ہے. ابھی بھی سیٹلمنٹ ہے ان کا 6 ارب روپے کا, جو ان کے والد صاحب کے دور میں فنڈ آئے ہیں, جو علاقے میں لگے ہی نہیں, اس کے کیس یہ ختم کروا رہی ہیں. ان کو پی ٹی آئی کے کیسوں سے کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو اپنی اپنی مصلحت کی جنگ لڑ رہے ہیں. جنگ لڑ رہے ہیں, یہ تو ڈیلی فیکٹری جاتے ہیں, اپنے اپنے مفاد کو. بالکل بالکل. ان کا صرف وہ ایشو ہے کہ یار آپ کے پاس اربوں روپے آئے, حلقے میں کہاں لگے ہیں. وہ جب حساب مانگتے ہیں, پارٹیوں کی لڑائی نہیں ہے, یہ اپنی مفاد کی جنگ ہے, اپنی اپنی انڈیویجول جنگ ہے جو یہ لڑے. سر انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ کہ آپ آتے ہیں, الیکشن جیتے ہیں این اے 129 سے, تو کیا کیا چینج کر رہے ہیں, کیا ہے مائنڈ میں, کیا تبدیل کرنے کی سوچ ہے؟ وہ تبدیلی یہی کریں گے. میں تو دیکھیں میرے پر اللہ کا بڑا کرم ہے, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میں نہ بھی سیاست کروں, مجھے ایشو نہیں ہے. لیکن ایک سوچ ہے کہ اپنے حلقے کی خدمت تو کروں, حلقے میں کوئی چینجنگ لانے کی کوشش تو کریں, بالکل لوگوں کو قائل تو کریں. ہاں اگر آپ کی آواز کوئی سن رہا ہے تو کم از کم ان لوگوں کی آواز تو آگے تک پہنچا سکتے ہیں نا, جو بیچاروں کی نہیں ہے. کھڑے ہو کر اگر میں پریزنٹ کر رہا ہوں, مجھے اگر عمران خان کے برکر ووٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کی تصویر کو ووٹ پڑھتے ہیں, ان کے نشان وکٹ کو ووٹ پڑھتے ہیں, تو بوس میں پھر وہاں جا کر ان کے لیے بھی بولوں گا, اپنے حلقے کے لیے بولوں گا. بالکل. انتخابی نشان کیا ملا آپ کو؟ میرا انتخابی نشان ہے وکٹ جی. ہاں جی, وہ پھر کرکٹ سے جڑ ہو گئی نا, تو ووٹ تو نہیں گئی. دیکھیں پچھلی بار ان کے پاس وکٹ تھی, اس بار ہوا ایسے ہے کہ کاغذات 17 لوگوں نے جمع کروائے تھے. اچھا 17 تھے یا کچھ, تو اس میں سے سب سے سینئر جو ہوتا ہے نا جی, جو لاسٹ الیکشن لڑا ہوتا ہے, اس کی چوائس پہلے ہوتی ہے. اچھا, کہ وہ جو نشان الاٹ کرانا چاہے وہ لکھ کر دیتے. اچھا, اس کے پاس چوائس ہے, کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سینئر میں تھا. اوکے اوکے. آزاد امیدواروں میں. ٹھیک ہے, یہ ایز پر چوائس میں نے پھر لکھ کر دیا, لیٹر دیا, میرے وکیل حضرات گئے. اچھا اچھا. انہوں نے لیٹر دے کر, پھر آر او صاحب نئے تھے, ان کو پھر انہوں نے رول سمجھایا, پھر انہوں نے الیکشن کمیشن چیک کیا, انہوں نے کہا بالکل جی پہلا
حق اس کا ہوتا ہے جو سینئر ہوتا ہے کیونکہ پہلے الیکشن لاسٹ میں نے لڑا تھا، اس کی وجہ سے میں سینئر تھا. ہاں تو لاسٹ الیکشن میں کیا صورتحال رہی تھی؟ بس لاسٹ میں تو دیکھیں میں نے صرف اپنی حاضری دی تھی. اس ٹائم تو خان صاحب کا طوفان تھا، پھر اس کے بزرگ کھڑے تھے سامنے، تو میں نے نہ کوئی اتنی سخت باتیں کی نہ اتنا زیادہ کوئی ہلکے میں، آپ کو کہہ صرف حاضری لگواتا رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق نظر آئے گا. اب میں نے خان صاحب کی تصویر بھی لگائی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا کھل کے کمپین ہو رہی ہے؟ کھل کر کمپین کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب میرے پر یہ لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں جی آپ نے خان صاحب کی تصویر لگا کے گھوم کیسے رہے ہیں. میں نے کہا گھوم رہا ہوں تو اپنی ہمت پر گھوم رہا ہوں نا. ہاں روک سکو تو روک لو، روک سکو تو روک لو. آپ اپنی کمپین کریں، ہم اپنی کمپین کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اب ماد اظہر گروپ کا جو بندہ آیا ہے وہ خان صاحب کا جھنڈا تک لگانے کو تیار نہیں ہے. وہ تو صرف ان کے ورکروں کے گھروں تک محدود ہے. اب میں حلقوں میں جاتا ہوں، مجھے بڑے لوگ محبت کر رہے ہیں، بڑے لوگ مجھے پیار کر رہے ہیں. تو 100 بندے میں سے ایک ادھا پوچھتا ہے جی ماد اظہر گروپ اور آپ میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا میرے میں فرق اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی میں غداری کر بیٹھے. اگر یہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تو اسمبلیوں میں بولتے، صحیح بالکل آواز اٹھاتے، جانے دیتے. سر یہ انہوں نے اپنا فیوچر سیکیور کیا نا کہ کل کو پھر آنا تو کیا ہے کہ مسلم سیاست اسی چیز کا تو نام ہے. اربوں روپے سیف کیے ہیں. آپ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے مولڈ ہو جائیں. سر اربوں روپے سیف کیے ہیں. آج بھی یہ اپنی فیکٹری جا رہا ہے، صبح شام کو آتا ہے. آج بھی یہ لاہور اپنے بچوں میں رہ رہے ہیں آج بھی. ٹھیک ہے جی. اور الیکشن کے ٹائم اس نے کسی بندے کو کہا، پھر انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی کافی، راجہ صاحب کی کوئی تھی پریس کانفرنس میں چل رہا تھا کہ اس کی والدہ نے کہا جی میرا ایک ہی بیٹا ہے تو میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے. تو میں تو کہتا ہوں کہ یار ہم کسی کے بیٹے نہیں ہیں، میں کسی کا باپ نہیں ہوں. میری بھی ماں بیٹھی ہے، میری بھی فیملی والی ہے. بات تو ہے کہ اب آپ کس جگہ پر ڈٹتے ہیں تو پھر ڈٹیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر ان کا موقف نہیں ہے حلقے میں خدمت کرے گا، میرا تو حلقے میں خدمت کا بھی جذبہ ہے، جذبہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس حلقے والوں نے عزت دی تو خان صاحب کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے کہ یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ اس طرح بھی کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کی طرح ڈرامے بازی نہیں کریں گے. سیاسی پس منظر تو یہ ہو گیا آپ کا. مجھے یہ بتائیے گا، آپ ایک مشہور ٹرانسپورٹر بھی ہیں. جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جب فیملی ٹارگٹ ہو گئی، گھر ٹارگٹ ہو گیا، ہر چیز، تو بزنس میں کتنے آپ کو ڈیمیجز دیے جاتے ہیں؟ سر ہوتا ہے ڈیمیج، بہت زیادہ ہوتا ہے. جب ہمارے اڈے بند کیے جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ پر بین لگتا ہے تو لاسز ہوتا ہے ہمارے. پھر جو انکانشیس اسٹرائکس ہوتی ہیں، میرے ساتھ ہزاروں لوگ جو اٹیچ ہوتے ہیں، ڈرائیور، کنڈکٹر، اڈوں والے، ساتھ جو ٹیم بالکل کام کرنے والے. کتنے میکسیمم کتنے لوگ ہیں آپ کی ٹیم کا حصہ؟ کتنے لوگ؟ بہت ہزاروں میں جاتے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے نا جی، لاہور سے گاڑی نکلتی ہے، جس شہر جاتی ہے وہاں پر ہمارا ایک ضرور بیٹھا ہوتا ہے ٹیم کا حصہ. جو ہماری ٹیم ہے وہ ہزاروں میں جاتی ہے. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹر ہیں، بسیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جی، تو ان کا بھی حرج ہوتا ہے. بالکل بالکل. چلو ہمیں تو اللہ نے دی ہے، ایک چلتا ہوا سسٹم رک جائے گا. کا کیا ہوتا ہے جس نے باہر گاڑی نکلوا کے 100 روپے ایک گاڑی سے لینا ہوتا ہے، بالکل، تو 20 گاڑیاں نکلواتا ہے، اگر وہ 2000 روپیہ لے جاتا ہے، لے کے جا رہا ہے، بالکل، تو ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے. ہزاروں سمجھو گھروں کے کچن بند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آتی ہے پرابلم. بالکل بالکل. اچھا نیاز صاحب، اپنی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیے گا. آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ اسٹوڈنٹ کیسے تھے آپ؟ اسٹوڈنٹ بڑے اچھے تھے جی. میتر اسلام اسکول ہے ہمارا، جی جی، حلقے میں آتا ہے یتیم خانے میں، وہاں پڑھا ہوں. میٹرک وہاں سے کی ہے. ہاں، بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے یا نہیں؟ اصل میں نے جی اس ٹائم اتنی پڑھائی کا رجحان ہوتا نہیں تھا جی. پھر کاروبار میں ڈال گیا، پھر یہ سیاست میں ڈال گیا. میٹرک ہو گیا؟ میٹرک بھی کی ہے، 11ویں بھی کی ہے. جو اس ٹائم کی اچھی پڑھائی تھی وہ کی ہے. تو اس کے بعد آپ کا اس کاروبار میں، سیاست میں. ایف اے پورا ہوا یا رہ گیا؟ نہیں، ایف اے رہ گیا. ایف اے رہ گیا، آدھا ایف اے ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا نیاز صاحب، بھابیاں کتنی ہیں ہماری؟ بھابی فی الحال تو ایک ہی ہے. فی الحال سے کیا مطلب ہے؟ سوچ ہے آگے؟ نہیں، سوچ نہیں ہے. آپ بچے جوان ہو گئے، بچوں کی شادیاں کریں گے جی. نہیں، وقت کا پتہ چل رہا ہے تو ایک بندے کا کوئی پتہ چل رہا ہے.
نہیں دل تو ہر بندے کا ہوتا ہے لیکن ہمت کرنی کسی کسی کا کام ہوتا ہے. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. تو ہمت تو ابھی نہیں پا رہی. اب بچی ہیں ماشاءاللہ جوان ہو رہے ہیں, ان کی شادی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچی ہیں. سے پڑھ رہے ہیں سب؟ جی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور بڑی اچھی پڑھائی کر رہے ہیں. تو دوسری شادی کی خواہش دل میں کہیں نہ کہیں کونے میں ہے؟ نہیں پہلے تھی, اب نہیں ہے جی. اب نہیں ہے تو سوری خواہش ہوتی ہے, ہاں اب ہمت نہیں ہے. ہمت نہیں ہے. نہیں تو بھابھی ایک فل فلیج خاتون خانہ ثابت نہیں ہوئی کہ خواہش نہیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ, گھر سنبھالا ہے, بچے پڑھا لیے ہیں ماشاءاللہ, پڑھی لکھی ہیں, میری فیملی میں سے ہیں. ٹھیک ہے. لو میرج تھی ارینج میرج تھی؟ ارینج میرج تھی, فیملی میں تھی, میری والدہ کی کزن کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے. تو لو اس حد تک نہیں ہوا کہ وہ خواہش؟ لو تو ہو جاتا ہے, دیکھیں شادی کے بعد کب بچے ہو جاتے ہیں پھر تو آپ کو اپنا بچے اور اپنی بیگم کے ساتھ ویسے ایک پیار ہو جاتا ہے. آپ سوچتی پیار اس کا مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اٹھا کر گاڑی میں روڈوں پر گھومتے رہیں, جی سیریں کر رہی ہیں, آئس کریمیں کھلا رہی ہیں, لڑ رہے ہیں, تو بیوی کو بھی کھلا دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری وہ ویسے نہیں ہوتا, کہ بات ہوتی ہے کہ بچوں کا خیال ہوتا ہے. جب آپ کسی کا خیال کرتے ہیں تو وہ آپ کا پیار ہی ہوتا ہے. بالکل. چاہے وہ آپ کی وائف ہو, چاہے آپ کی کوئی دوست ہو, جو بھی ہو, جس کا آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نے ان کا خیال رکھنا ہے, یہ میری ساتھی ہے, میرے بچوں کی ماں ہے, ان کا ہم نے اچھا سسٹم رکھنا ہے, اچھے تعلقات رکھنے ہیں. سر والدین سے آپ کا تعلق کیسا ہے؟ ابا سے کبھی مار پڑی, اماں سے کبھی مار پڑی, شرارتیں کرتے تھے؟ جی بچپن میں اماں بھی مارتی تھی, والد صاحب بھی مارتے ہے نا. ہمارے ٹائم میں بڑی ماریں کھائی ہوئی ہیں, آج کے بچے نہیں کھاتے. نہیں آج کے تو شکایت لگا دیتی ہے نا. میں تو اپنے بچوں سے تھوڑا غصے سے بات کروں تو وہ مجھے پوچھتے ہیں واٹس پرابلم, کیوں غصے سے کیوں گھور رہی ہیں, مسئلہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے. مجھے لگتا ہے ہم لاسٹ جنریشن تھے جس نے مار کھائی ہے. بہت کھائی ہے, بہت مار کھائی ہے. اور مار کے بعد ڈانٹ بہت کھائی ہے. اسکول سے جانا ہے, اگر باہر کوئی چیز کھا لینی ہے تو سب سے پہلے والدہ نے پٹائی کرنی ہے. آج کل کا سسٹم ہو رہا ہے نا جی. آج کل وہ پیزے برگر جب کے آئے ہیں نا جی, بالکل انہوں نے حالات چینج. ہمارے دور میں تو باہر سے کھا کر آنا تو مار پڑتی تھی. ہمیں تو چوٹ بھی لگتی تھی تو مار پڑتی تھی. مار پڑتی, سٹ کیوں لوا کے آئے ہو, ہاں گریا کیوں, دھیان تیرا کتے سی, گھروں باہر کیوں گئے, ہاں بالکل, تو باہر کھلوتا کیوں ہے, دودھ کیوں نہیں پیتا جی, کھانا 2 روٹیاں کیوں نہیں کھاتیاں, پراٹھا کھا کے جانے. وہ ماؤں کی اپنا پیار تھا نا, اپنی انڈے, دیسی انڈے, صبح اٹھنا اسکول جانا, تو وہ اگر ہم نے کہنا نہیں جی جلدی ہے, لیٹ ہو جو لیٹ, ناشتہ کر کے وہ بھی کبھی. اور اب تو ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے, بچے کہتے ہیں بھائی صبح کچھ کھایا ہی نہیں جاتا, دل ہی نہیں کرتا, ہمیں بھوک ہی نہیں ہے. ہاں تو پھر اس نے تو کہنا ہے نا بہت کب ٹفن میں جا کے اس نے شور پہ کھانا. ناظر صاحب پہلا عشق کس عمر میں ہوا؟ زمانہ طالب علمی میں, ٹیچر یا کوئی آس پڑوس؟ دیکھیں ہم جو ٹرانسپورٹر ہے نا جی, ہمارے سے کوئی عشق کرتا ہی نہیں ہے. مصیبت یہ ہے, نہیں پیدا ہوتے تو ٹرانسپورٹر نہیں تھے نا, پیدا ہوتے تو ایک نوجوان, ایک بچے تھے, نوجوان ہوئے تھے, اوپر سے پٹھان تھے, نیازی فیملی سے تعلق تھا. تو ٹرکوں کا میرے والد صاحب کا کام تھا جی, تو ٹرانسپورٹر ہم مشہور تھے, تو ٹرائی مارتے تھے. لیکن اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ہوتا تھا, خاص طور گلی محلے میں جو بزرگ اس طرح چیزیں آسانی سے اسیس میں نہیں تھی. یہ موبائل, یہ سوشل میڈیا, یہ پی ٹی سی ایل بھی ہوتا تھا, اس پہ بھی چیک ہوتا تھا. سر علاقے میں کوئی بزرگ بیٹھا ہے نا, اس کا بھی خوف ہوتا تھا پورے علاقے کو. اتنا گھر والوں کا نہیں تھا ہوتا جتنا محلے داروں کا خوف محلے داروں کے بزرگ کہ خبر کار پہلے پہنچ جانی ہے. پہنچ نہیں جانی, وہ بھی ڈنڈے اٹھا لیتے تھے بہت سے. ایسے ہی ہے. تو بڑی ایک سختی ہوتی تھی جب اسکول کی چھٹی ہونی. تو پہلے عشق والا مرحلہ آپ نے نہیں طے کیا؟ ہوا تو ہوگا, لیکن ہوا نہیں جی. ہاں میرے بچے کو ہو گیا, اس کو تو اپنی 1 کلاس میں ہی اپنی ٹیچر سے ہو گیا. وہ تو مجھے آ کے ماما ٹیچر سنا جب میری طرف ایسے دیکھتی ہے تو میری ہارٹ بیٹ تیز, اللہ کرے تو آپ کی ہارٹ بیٹ نہیں تیز ہوئی. ایسی مشین آ جائے, ہم 20-25 سال پیچھے چلے جائیں حالات یہی لے کر, تو پھر تو بہت کافی ہونی چاہیے, دوستیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابیوں سے نوازے, اور آپ کی جو کمپین ہے اس میں بھی آپ کے لیے آسانیاں کرے, اور جو نون لیگ سے آپ کو امیدیں تھیں وہ خدا کرے کہ اب جس پارٹی کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی وہ امیدیں پوری ہوں. چلیں, ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا, نئے پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.